अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे के मज़दाक़ पाकिस्तान की सियासी क़लाबाज़ियाँ, पाकिस्तानी सियासतदानों की सियासी क़लाबाज़ियाँ एक मामूल का अमल बन गए हैं। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के अवाम बाज़ क़लाबाज़ियों पर शशदर रह जाते हैं, दांतों में उंगलियां दबा लेते हैं, सर पकड़ लेते हैं कि आखिर ये कैसे मुमकिन है। उसूल, कैरेक्टर, पर्सनैलिटी, बयानात, नज़रियात सारे खाक हो जाते हैं और ये बार बार हम देख रहे हैं, मगर इसमें ना ही कोई शर्म है, ना ही कोई कबाहत है, ना ही कोई इसकी वजह है। एक बार फिर हमने देखा सनीचर वाले रोज़ मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत गोया के जरदारी, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ सियासत एक मरतबा फिर बगलगीर हो गई और एक और मुलाकात हो गई। बज़ाहिर आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की सियासत जब ये बगलगीर हुई है, इसकी कुछ भी वजूहात हो, लेकिन ये नामुमकिन नज़र आती थी। हालिया पिछले तकरीबन 16-17 साल के दौरान ये दोनों जमातें एक दूसरे के ख़िलाफ़ उस कैफियत में रही है, एक दूसरे के हाथ दूसरों के गिरेबान रहे हैं, वो इल्ज़ामात एक दूसरे पर लगाए हैं जिसका कि कोई सानी नहीं हो सकता। और ये एक बार नहीं हुआ, हर कुछ अरसे के बाद होता है। अब से चंद दिन पहले भी ये हो रहा था और एक बार फिर ये एक बेस पे बैठ रहे हैं, लंच हो रहा है, गुफ्तगू हो रही है और नवाज शरीफ साहब उसमें शरीक होते हैं। इस मरतबा भी साबिक सदर आसिफ जरदारी और उनके साहबजादे बिलावल भुट्टो जरदारी, मुस्लिम लीग नून के सदर और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ मियां शहबाज शरीफ की दावत पर लाहौर उनकी रिहाइशगाह पहुँचे थे, जहाँ शहबाज शरीफ के हमरा उनके साहबजादे हमजा शहबाज। और ये बड़ी दिलचस्प बात है कि ख़ुद मरियम नवाज़ भी वहाँ पे मौजूद थी और इसका पस मंज़र आपके सामने है। PDM में जो इन दोनों जमातों में और ख़ास तौर पे मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो के दरमियान जो मामलात रहे हैं, उसके बाद ये सारी कैफियत और इस तरह से बाहम शीर शक्ल होना, ये बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल थी। मुलाकात में फिर वही हुकूमत को गिराने के बुलंदबांग दावे जो कि आप पिछले 2 साल से सुन रहे हैं, एक बार फिर मिलकर अदम एतमाद लाने के वादे, एक बार फिर अवाम के मसाइल को मुकद्दम रखने वाला वादा और वही राग, वही गुफ्तगू, वही जुमले जो कई बार बोले गए और जिनसे पलटा गया, जिनको तोड़ा गया, वो अज़ाइम, वो वादे तोड़े गए, मगर फिर एक जगह एक ही छत के नीचे वही बातें, वही दोहराने वाली बातें। लेकिन ये पहली बार नहीं है, दूसरी बार भी नहीं है। पाकिस्तान के अवाम इतनी उनकी कम याददाश्त नहीं है, उन्हें अच्छी तरह से याद है, अच्छी तरह समझ है कि वो अपोजिशन जो हर बिल की मंजूरी के वक्त बड़े बड़े बयानात देती है और असम्बली में अपने नंबर्स तक पूरी नहीं कर सकती, जो सेनेट पे अक्सरियत रखने के बावजूद हर अहम मौके पर खुद ब खुद अक़लियत बन जाती है, और वो क्या ख़तरा बनेगी हुकूमत के लिए। पिछले 16 साल से पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून बारी बारी अहद व पैमान और गालम गलोच का खेल खेल रहे हैं। आज जो शीर व शकर नज़र आते हैं, गुज़श्ता साल एक ही वो यही शीर व शकर सिर्फ 1 साल पहले एक दूसरे पर लानतान की बौछार कर रहे थे। ये तो सिर्फ चंद महीने पुरानी बात है, सिर्फ कुछ दिन पहले की बात है। चंद हफ्ते पहले आसिफ जरदारी नवाज शरीफ पे किस किस्म के तंज के तीर बरसा रहे थे, उन्हें धरती और पाकिस्तान का दुश्मन करार दे रहे थे। ये चंद हफ्तों की बात है। आपने जो कॉन्स्टिट्यूंसी जिस पे इलेक्शन लड़ी है, ये 77 के बाद मियां साहब बनाते रहे। इंशाल्लाह ये कॉन्स्टिट्यूशन हम चेंज करेंगे। हर जगह पे हम इनसे लड़ेंगे, हर मोहल्ले में इनसे लड़ेंगे, इसलिए कि पाकिस्तान के ये खिलाफ है, ये मेरी धरती के खिलाफ हैं। जो इस धरती में नहीं मरना चाहता उसको क्या मसला है। और फिर बहरहाल बहुत ही दिलचस्प मगर पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही दर्दनाक सूरत हाल है। इस मौजू पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सियासी उमूर के सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब मुशर्रफ ज़ैदी। बहुत बहुत शुक्रिया मुशर्रफ ज़ैदी साहब। क्या आपको भी तकलीफ़ है, परेशानी है, हैरत है, ये जो एक बार फिर पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने एक दूसरे के साथ मिले हैं और फिर एक अहद व पैमा की तस्वीर जो है वो आवाम के सामने रखी है, क्या आपकी इंटरप्रिटेशन है इस पूरी सूरत हाल पे? ये कमरान साहब, ये तसलसल जो है वो 2018 के बाद से, जब इलेक्शन हुआ उसके बाद से तो वाज़े नज़र आ रहा है कि अभी तक ना PML नून को और ना PPP को ये समझ आई है कि जो 1 पेज है जिस पे इमरान खान और उनके जो अहम सपोर्टर्स हैं वो मतलब वो कभी फट जाता है, कभी बिल्कुल 2 हिस्से हो जाते हैं, कभी वो 1.5 हिस्सा हो जाता है। लेकिन बावजूद उसमें जो वीकनेसेस हैं, उसमें कमज़ोरियां जो हैं, हुकूमत की अपनी इतनी सारी कमज़ोरियां, उसके बावजूद कोई जामे
جو ہے فیصلہ یا ایک عمل درآمد جو ہے وہ نہ پی ایم ایل نون کر سکی اور نہ پی پی پی. اس سے واضح یہ ہوتا ہے کہ ان دونوں جماعتوں کے جو الگ الگ اور جو مجموعی نیریٹو ہے، جو ان کا بیانیہ ہے، وہ ان کو خود نہیں سمجھ آتا. کیونکہ ان کو خود نہیں سمجھ آتا اسی لیے ان کے اندر جو ہے وہ تفریق پائی جاتی ہے، جو کبھی کبھی بہت کھل کے سامنے نظر آتی ہے، کبھی کبھی جو ہے وہ تھوڑی ڈھکی چھپی ہو جاتی ہے. تو یہ بتائیے کہ یہ جو ایک دوسرے کی لیڈرشپ ہے وہ اس کو کیوں نہیں، وائی ڈونٹ دے کال بلف؟ یعنی کہ اس میں کون سی ایسی چھپی ہوئی بات ہے؟ کتنی بار ایک دوسرے سے ڈسے جائیں گے اور اگلی بار جب ملتے ہیں تو اس میں اس کا ذرا سا بھی تاثر نہیں دیتے کہ اس سے پہلے کیا ہوا تھا. ابھی میں نے آپ کو سنایا زرداری صاحب کا تکلم، آپ نے سنا نواز شریف صاحب کے بارے میں کس قسم کی لینگویج انہوں نے استعمال کی ہے. پھر آپ کو بلاول صاحب کا میں نے سنایا کہ وہ کس قسم کی لینگویج ان کے بارے میں آج بھی کر رہے ہیں، کل بھی کر رہے تھے اور پرسوں بھی کر رہے تھے، اور اب گلے بھی مل رہے ہیں، ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا بھی کھا رہے ہیں اور ایک مشترکہ سیاسی راستے کی بھی بات کر رہے ہیں. کامران صاحب، یہ میں سمجھتا ہوں اس میں جو پہل ہے اور جو لیڈرشپ ہے وہ تو ہمارے وزیر اعظم کی جو ہے وہ سب سے اہم ہے. جو ایگزامپل انہوں نے سیٹ کیا، جس طرح سے وہ چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی صاحب کے بارے میں بات کرتے تھے، اکثر فوج کے بارے میں اور جو اپنا پرانا جو قبائلی علاقے تھے ہمارے، اب جو مرج ڈسٹرکٹس ہیں، وہاں پر جو چیزیں ہو رہی تھیں ان کے بارے میں جس طرح بات کرتے تھے، جس طرح ایم کیو ایم کے بارے میں بات کرتے تھے، تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں اور کس طرح سے اب وہ اکٹھے حکومت میں بیٹھتے ہیں. تو اس میں میرا خیال ہے کوئی اتنا جو ہے پرابلم نہیں ہونا چاہیے کہ اگر دو بڑی جماعتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ایک انتشاری اور ایک مطلب نان فرینڈلی قسم کی ٹویٹس ایک دوسرے پہ مار رہے ہیں اور پھر وہ ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ مجھے جو زیادہ بڑا لگتا ہے وہ یہ کہ اس وقت ملک کے کیا حالات ہیں اور کیا کیا کون کون سے وہ ایشوز ہیں جن پر کم از کم ایک رائے عمل جو ہے وہ سامنے آنی چاہیے اپوزیشن کی. مثلاً بلوچستان میں جو مسائل ہیں، مثلاً جو اکانومی کے مسائل ہیں، بجائے ان مسائل پر گفت و شنید کرنے کے دونوں پارٹیاں جو ہیں صاحب یہ مسائل کے علاوہ بھی اگر آپ کو گورنمنٹ گرانی ہے تو آپ آؤٹ نمبر کر دیں. ابھی یہ سینٹ میں بل گیا تھا اسٹیٹ بینک کی اٹانومی کا، آپ کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں تھی، آپ ان کو ڈیفیٹ کر دیتے. اور کئی موقع ایسے آئے کہ آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، ان کو ڈیفیٹ کر دیں. کانسٹیٹیوشنل طریقہ ہے، جمہوری طریقہ ہے، حکومت آؤٹ ہو جائے گی، نیا لیڈر آف دی ہاؤس آپ الیکٹ کر لیں. ادروائز آپ ان کو چلنے دیں. 2023 کا جب ان کا وقت آئے گا، جو کہ سارا کانسٹیٹیوشنل جمہوری راستہ ہے، جیسے کہ پچھلی 2 حکومتوں میں ہوا، آپ کا وقت آئے گا، الیکشن آئے گا تو آپ اس پہ اپنی قسمت آزما لیجیے گا. تو اس میں پرابلم کیا ہے؟ یہ ساری باتیں، یہ سارے لانگ مارچ، یہ ساری یہ کیا ہے؟ صرف پالیٹکس ہی ہے نا؟ یہ زیادہ تر تو صرف پالیٹکس ہے، لیکن جس نوعیت کی پالیٹکس ہے وہ میرا خیال ہے واضح ہونا چاہیے کہ اس ملک میں چاہے کوئی بھی جماعت ہو، وہ جو 1 پیج ہے اس پہ لینڈ کرنے کی کوشش ہے. کبھی جو ہے وہ زرداری صاحب جو ہے وہ اس پہ چھلانگ مار کے وہ اپنی جگہ بنانا چاہتے ہیں، بجائے اس کے کہ عمران خان ادھر بیٹھے رہیں. کبھی پی ایم ایل نون چاہے وہ جتنے بھی دعوے کریں کہ یہ پیج جو ہے یہ اس پہ ٹاپ پہ کسی اور کو بیٹھنا چاہیے، لیکن وہ بھی اسی پیج پہ فٹ ہونا چاہتے ہیں جس پیج پہ اس وقت عمران خان فٹ ہوئے ہوئے ہیں. نورہ کشتی تو اس کو کہنا شاید بہت سخت ہوگا، لیکن یہ کمپٹیشن سیاسی جماعتوں کے درمیان اس نرم ہاتھ کے لیے ہے جو ہاتھ اس وقت چاہے وہ جتنا ٹھنڈا ہوا ہو لیکن ابھی بھی ہاتھ جو ہے وہ سر پہ عمران خان کے ہے. یہ دونوں پارٹیاں یہ چاہتی ہیں کہ وہ ان کے سر سے اٹھ کے اور کسی اور کے ان کے سر کے اوپر رکھ دیا جائے. یقیناً. بہت بہت شکریہ جناب مشرف سیدی ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک اس کے بعد ذکر کرتے ہیں. اختتام ہفتہ ایک اور واقعہ ہوا ہے افغانستان کی سرحد کے اس پار. افغان سرزمین سے ایک اور حملہ ہوا ہے. ایک بار پھر پاکستانی فوج کو نشانہ بنایا گیا. 5 پاکستانی ہمارے فوجی اہلکاروں نے جام شہادت نوش کیا ہے. افغان سرزمین سے پاکستان پر دہشت گردی اور اس قسم کے حملے یہ اس سے کہیں زیادہ ہو رہے ہیں جب پاکستان دشمن وہاں پہ حکومت ہوتی تھی. یہ کیا ہو رہا ہے؟ افغان حکومت، طالبان حکومت کیا اس کی سرپرستی کر رہی ہے؟ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. 15 اگست گزشتہ سال کو افغانستان پر افغان طالبان کے قبضے کے بعد، وہاں پر افغان طالبان کی حکومت قائم ہونے کے بعد پاکستان میں یہ خوشگمانی تھی. پاکستانیوں کا یہ خیال تھا کہ سب سے بڑا فائدہ اب پاکستان کو یہ ہوگا کہ کم از کم افغان سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف
کے لیے استعمال نہیں ہوگی. دہشت گردوں کی کمی گاہیں افغانستان میں اب ختم ہو جائیں گی. اب پاکستان کے خلاف دہشت گردوں کو اب افغان سرزمین پر جگہ نہیں ملے گی. یہ خیال، یہ اندازہ، یہ خوشگمانی بری طریقے سے غلط ثابت ہو رہی ہے، اور پاکستانی اب حیرت زدہ ہیں کہ افغان طالبان کے افغانستان سے پاکستان پر یہ حملے. ایک بار پھر اس میں ایک اور بہت ہی شدید اضافہ ہوا، بہت ہی سنگین واقعہ ہوا. کرم ایجنسی کے اس پار افغان سرزمین سے 2 روز قبل پاکستانی فوج کی چیک پوسٹ پر حملہ ہوا. ہمارے 5 اہلکاروں نے اس میں جام شہادت نوش کیا. باقاعدہ افغان سرزمین سے حملہ ہوا تھا. ISPR نے اس کی تنقید کی، اس کی تصدیق کی، اور خاص طور پہ کہا کہ افغان سرزمین سے حملہ ہوا. اس سے پہلے گزشتہ 1 ہفتے کے دوران بلوچستان میں پنجگور اور نوشکی کے مقام پر پاکستانی سیکیورٹی اہلکاروں کے حملے میں 22 پاکستانی سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے. بدترین زمانہ تھا یہ. اس کے بارے میں بھی ہمارے حکام نے واضح طور پہ کہا کہ اس کے لیے افغان سرزمین استعمال ہوئی ہے. دہشت گرد افغان سرزمین سے آئے ہیں، ان کی پناہ گاہیں افغانستان میں ہیں، ان کی سپورٹ افغانستان میں ہے. اور اسی دوران یہ ہمیں پتہ ہے کہ پچھلے کئی مہینوں سے تحریک طالبان پاکستان TTP پاکستان میں مسلسل دہشت گرد حملوں کی ذمہ داریاں قبول کر رہی ہے. ببانگ دہل کہتی ہے کہ وہ افغان طالبان کو اپنا قائد مانتے ہیں. ببانگ دہل کہتی ہے کہ وہ افغانستان میں رہتے ہیں. ببانگ دہل وہ افغان طالبان کے لیے، ان کی حکومت کے لیے عزت و تکریم کے الفاظ استعمال کرتی ہے، مگر پاکستان پہ مسلسل دہشت گرد حملے کرتی ہے. پاکستانی حیران و پریشان ہیں کہ یہ کون سی کیفیت ہے، کیا ہم اس کے لیے تیار تھے اور یہ کیوں ہو رہا ہے. گو کہ اس پورے زمانے میں، یعنی کہ 15 اگست کے بعد سے جس انداز کی پاکستان نے افغانستان کی مدد کی ہے، جس انداز سے پاکستان نے افغانستان کی معاشی، اس کی خوراک کے معاملات، ان کے زخمیوں کے معاملات، وہاں سے لوگوں کو نکالنے کے معاملات، پاکستان نے سر درد اپنا لگا دیا ہے اور تمام جو اپنے ریسورسز ہے اس کو استعمال کیا ہے کہ افغان سرزمین، افغانستان اور افغانوں کے جو اس وقت سنگین معاملات ہیں اس میں کمی کی جائے. پاکستان عالمی سطح پر کوشش کر رہا ہے، اور اس حوالے سے بھی پاکستان مسلسل الزامات کی زد میں ہے کہ دراصل افغان طالبان جن کی اب حکومت ہے اس کی سرپرستی پچھلے 14 سال پاکستان نے ہی کی. مگر اس کے باوجود پاکستان کو افغان طالبان کی حکومت کے دوران یہ سزا، ان معاملات کو، اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے پاک فوج کے سابق نامور اور بہت ہی معزز آفیسر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر غلام مصطفیٰ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جنرل صاحب بہت بہت شکریہ. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آفٹر آل یہ اینیمی افغانستان نہیں ہے، یہ اشرف غنی کا افغانستان نہیں ہے، NDS اور را کا افغانستان نہیں ہے. اس کے بعد پاکستان پہ اس قسم کے پریشر، اس قسم کے حملے، اس قسم کے اٹیک، کیا اس کی انٹرپریٹیشن ہے آپ کے نزدیک؟ یہ کیوں، کیسے ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ دیکھیے افسوسناک بھی ہے، اور اس کا خان صاحب بہت جو امپورٹنٹ پہلو جو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر یہ جس طریقے سے پاکستان میں بھی محسوس ہونا شروع ہو گیا ہے، اور پاکستانیوں کی جو سوچ ہے میرا خیال بالکل جائز ہے. اخوان جو ان کو ہم نے بھائیوں کی طرح رکھا بھی، جن کے لیے ہم نے اتنا کچھ کیا بھی، جن کے لیے اتنے بڑے بڑے الزامات بھی ہم نے مول لیے، اور اب بھی ہم جس طریقے سے پاکستان ان کے لیے بات کر رہا ہے، جس طریقے سے پاکستان اس افغانستان کے افغان عوام کے کیس کا اٹھایا ہے، شاید پاکستان اپنا کچھ کیس اس طریقے سے اچھے طریقے سے نہیں لڑ سکا یا لڑا جتنا انہیں افغان بھائیوں کے لیے لڑا ہے. اس صورت میں یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا فائدہ کس کو پہنچے گا؟ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر افغان طالبان جس وقت وہاں پہ حکومت میں ہیں، ان کے ساتھ پاکستان کے ساتھ تعلقات میں بگاڑ پیدا ہو جائے، اور پاکستان جس طریقے سے ان کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان پیچھے ہٹ جائے، تو پھر نقصان کس کا سب زیادہ ہوگا؟ میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں وہ یہ ہے، نمبر 1 کہ افغان طالبان کا جو حکومت میں تو ہے ان کا کنٹرول نہیں ہے اس وقت افغانستان پر. نمبر 2 جو بھی لوگ اس چیز سے پاکستان کو بلیم کر رہے تھے، اور جو بھی پاکستان کو مرد الزام ٹھہرا رہے تھے، اور جو پاکستان کو اس کی سزا دینا چاہتے ہیں، ان میں سے میں بارہا یہ اس بات کا اعادہ کر چکا ہوں کہ امریکہ فوج وہاں سے نکلی ہے، امریکہ وہاں سے نہیں نکلا. بھارت شاید اپیرنٹلی وہاں سے نکل گیا ہوگا، لیکن جو بھارتی گماشتے ہیں وہاں سے نہیں نکلے وہ لوگ. اور اس وقت بھی افغانستان میں وہ عناصر موجود ہیں، اور بذریعہ افغانستان، اور افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑ رہا ہے کہ ایران کی سرزمین بھی پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے.
وہ لوگ مل کے یہ جو اس خطے کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی جو کوشش میں لگے ہوئے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. نقصان پھر کس کا ہوگا؟ پاکستان کا نقصان تو اب بھی ہے, پاکستان نقصان تب بھی ہوگا. تو جل صاحب کیا آپشنز ہیں ہمارے؟ اب ہم کیا کریں اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے؟ کیا کریں آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ چلیں یہ جو بلوچ گروپ آپریٹ کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے کچھ ایرانین بارڈر کے قریب سے ان کو کچھ ملتا ہو, کچھ افغانستان سے مل رہا ہو, طالبان کا ان کا کنٹرول نہیں ہو افغان طالبان کا, لیکن ٹی ٹی پی پہ تو ان کا فل کنٹرول ہے نا, ٹی ٹی پی تو ان کے تابع ہے. دیکھیے اگر افغان طالبان ٹی ٹی پی کے خلاف اس وقت موو نہیں کرتے, اور جس طریقے سے بھی ہمارے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہو کر آئے ہیں وہ بڑا واضح پیغام دے کر آئے ہیں, تو پاکستان کو اس چیز پر مجبور کیا جا رہا ہے کہ پاکستان پھر وہ کام کرے جو پاکستان نہیں کرنا چاہتا. لیکن پاکستان نے اپنے دفاع کے لیے, اپنی سیکورٹی کے لیے سب کچھ کرنا پڑے گا پاکستان کو. پھر اگر افغان طالبان یا افغان حکومت اس قابل نہیں ہے تو پھر پاکستان کو یہ کام کرنا پڑے گا, اور پاکستان نے اس کی وضاحت کر دی ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے, اور ذاتی میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہم جو اپنی انٹیلیجنس سسٹم اپنے کو بہتر کرنے کے ساتھ ساتھ افغان طالبان پہ ہمارا دباؤ بڑھانے کی ضرورت ہے پاکستان کو بہت زیادہ. اور یہ وقت ہے کہ جس طریقے سے ابھی پرائم منسٹر کل بلوچستان بھی جا رہے ہیں, یہ وقت ہے کہ ہم دو ٹوک بات کریں ان کے ساتھ کہ یا تو یہ کام کریں آپ اپنا, ورنہ پھر پاکستان کی طرف سے جس کے سے کل کرم ایجنسی میں ہمارے جوانوں کو شہید ہوئے ہیں, جس طریقے سے یہ کوئی چھوٹا معمولی سا اٹیک نہیں ہے, یہ ایک فائر فائٹ نہیں ہے, یہ باقاعدہ منظم طریقے سے حملہ کیا گیا ان کے اوپر. اگر یہ چیز نہیں رکتی تو پھر پاکستان کو وہ اقدامات کرنے پڑیں گے جو شاید پاکستان نہیں کرنا چاہتا. کیونکہ دیکھیں ٹیکنیکلی تو جل صاحب یہ ایکٹ آف وار ہے, کیونکہ یہ افغان سرزمین سے فوج پہ حملہ ہوا ہے جس میں اتنے ہمارے فوجی شہید ہو گئے ہیں. یہ تو مطلب ایک اگر آپ دیکھیں تو یہ ایکٹ آف وار ہے, اور اس پہ طالبان نے کسی افسوس کا اظہار نہیں کیا ہے. افغان طالبان حکومت نے کسی افسوس کا, کسی ندامت کا اظہار نہیں کیا ہے. افغان طالبان حکومت نے, ان کے ہاں سے حملہ ہوا ہے, ہمارے فوجی شہید ہوئے ہیں, اور افغان طالبان حکومت خاموش بیٹھی ہے. جی یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ وقت ہے پاکستان کو اس وقت کہ ہم اس وقت کوئی ڈپلومیٹک سپیک نہیں کر سکتے ان کے ساتھ. We have to be very straight and we have to tell طالبان کہ بھئی یہ جو ہوا ہے یہ پاکستان is taking it as an act of war, and then پاکستان will retaliate جس طرح پاکستان نے پہلے ریٹیلیٹ کیا ہے. اگر آپ کو یاد ہو جب ہمارے جوانوں پہ حملہ ہوا تھا کوتل کے پاس, تو پاکستان ریٹیلیٹ کیا تھا, بڑا سخت کیا تھا پاکستان نے. پاکستان کو یہ کرنا پڑے گا پاکستان کو, اور پاکستان کو شاید یہ پسند نہ آئے, لیکن پاکستان کو یہ سخت اقدامات کا ان کے انتباہ بھی کرنا پڑے گا. اور اگر طالبان اس چیز کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو پھر پاکستان کو وہ تمام حربے استعمال کرنے پڑیں گے جو پاکستان کی سالمیت کے لیے بہت ضروری ہے. اور آپ اس چیز کو کسی صورت سے مانتے ہیں کہ جب ٹی ٹی پی جن چیزوں کی قبول کرتی ہے ذمہ داری, اور چاہے یہ حملہ ہو فوج پہ یا دوسرے واقعات ہوں جس میں ہمارے شہریوں کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے اور سینکڑوں ہمارے شہید ہو چکے ہیں, تو اور وہ گروپ جو کہ آپ کو اپنا امیر مانتا ہے, جو ہیبت اللہ خودزادہ کو اپنا امیر مانتا ہے, اس حکومت کو اپنا امیر مانتا ہے, اور وہ نہ اس کی مذمت کرے, نہ اس پہ ندامت کا اظہار کرے, نہ ان پہ قابو میں لائے. دیکھیے میں یہ کروں بالکل ڈائریکٹلی اس وقت افغان حکومت اس کی ڈائریکٹلی ذمہ دار ہے اس چیز کی, ان کو ذمہ دار ٹھہرانا پڑے گا. اس وقت ہم اگر ڈپلومیٹک سپیک میں پڑ گئے تو پاکستان کے مسئلے بڑھیں گے. اس سے پاکستان کو اب وہ وقت ہے پاکستان کے لیے کہ افغان حکومت کے ساتھ دو ٹوک بات کر کے وہ تمام اقدامات کریں, اور جو بھی پاکستان کے ساتھی ہیں جو پاکستان کے ساتھ مل کے افغانستان میں امن کی کوشش کر رہے ہیں, افغانستان کے لیے کوششیں کر رہے ہیں, ان سب کو پاکستان کے ساتھ ملا کے بڑا کلیئرلی طالبان کو بتانا پڑے گا کہ اگر آپ یہ کام نہیں کر سکتے تو پھر آپ ہٹیے, ہم کر دیں گے کام, یہ اپنا کر لیں گے کام خود پاکستان. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ ہمارے ساتھ موجود ہے. کمرشل بریک کے دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں, جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں انشاءاللہ. گزشتہ 2 سالوں سے ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے موجودہ سینئر ترین جج جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر عائد الزامات کا ذکر سنتے رہے ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس سلسلے میں بہت طویل اور بہت ہی اہم اور گھن گرج سماعت بھی ہوتی رہی, جس کے بعد بظاہر ایسا لگا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ان تمام الزامات کے حوالے سے کلین چٹ مل گئی ہے.
سپریم کورٹ آف پاکستان نے انہیں کلین چٹ دے دی ہے اور یہ الزامات صحیح نہیں بتائے ہیں، لیکن بظاہر نہیں لگ رہا کہ یہ معاملہ طے ہو گیا ہے، یہ باب ختم ہو گیا ہے۔ گو کہ اس سلسلے میں 29 جنوری کو یعنی کہ اب سے چند روز قبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے متعلق اکثریتی فیصلہ آیا تھا، جس میں ان کو کلین چٹ دی گئی تھی، اور بظاہر ایسا لگا تھا کہ جیسے اس کیس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے الزامات کا باب بند ہو گیا ہے، مگر اب لگتا ہے کہ اس کیس کا متنازع باب ابھی بند نہیں ہوا ہے۔ ہفتے کو سامنے آنے والے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نظر ثانی کیس کے اقلیتی فیصلے نے تمام نظر ثانی کی درخواستوں کو خارج کیا تھا۔ چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس عمر عطا بدیال، جسٹس سجاد علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس قاضی محمد امین نے نظر ثانی درخواستیں خارج کی تھی۔ اقلیتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے لنڈن پراپرٹیز سے لاتعلقی کا اظہار کیا ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بدیال نے کہا کہ موجودہ کیس میں تسلیم کیا گیا کہ لنڈن کی تینوں جائیدادیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ مسز سرینا عیسیٰ اور ان کے بچوں کی ہے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ وہ جائیدادیں 2013 میں اس وقت خریدی گئی جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، جبکہ یہ جائیدادیں سرینا عیسیٰ اور ان کے شوہر کے ویلتھ سٹیٹمنٹس میں ظاہر نہیں تھیں۔ فیصلے میں جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے تحریر کیا، اس میں کہا گیا کہ چونکہ لنڈن کی جائیدادوں کا انکشاف نہ کرنے سے شکوک و شبہات پیدا ہوئے ہیں، ایسے حالات میں درخواست گزار جج سے ان کی جائیدادوں کی فنڈنگ کے ذرائع کے بارے میں سوال فطری اور قانونی تھا۔ اسی اقلیتی فیصلے میں جسے چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس عمر عطا بدیال نے تحریر کیا ہے، یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ 5 مئی کو اکثریتی ججز نے ایک نوٹ لکھ کر ججز کو فیصلے میں ایف بی آر کی رپورٹ کو کنسیڈر نہ کرنے کا کہا، جس سے اقلیتی ججز نے اختلاف کیا۔ چیف جسٹس عمر عطا بدیال نے ایف بی آر کی اسسمنٹ رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ ایف بی آر کی رپورٹ کے مطابق جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 2009 میں بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنے، تو اس کے تقریباً 1 ماہ بعد جسٹس فائز عیسیٰ کی لیگل فرم نے ان کے پارٹنرز نے جسٹس فائز عیسیٰ کی اہلیہ کے فورن کرنسی اکاؤنٹ میں 1,25,000 پاؤنڈ جمع کرائے۔ اس اکاؤنٹ کا ایکسس اور ٹرانزیکشن کی اتھارٹی جسٹس فائز عیسیٰ کو بھی تھی۔ یہ رقم برطانیہ میں فلیٹس خریدنے میں استعمال ہوئی۔ کیا یہ پیسے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے تھے؟ چیف جسٹس عمر عطا بدیال کے مطابق اس معاملے کی تفصیل سامنے آنا بہت ضروری ہے۔ یقیناً یہ صورتحال بہت ہی دلچسپ ہے، گو کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں طے ہو چکا ہے، نظر ثانی کی درخواست جو حکومت نے دائر کی تھی وہ بھی مسترد ہو چکی ہے، مگر پھر بھی یہ معاملہ اختتام پذیر نہیں ہوا ہے۔ حکومت نے کیوریٹیو پٹیشن دائر کی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اس معاملے کی دوبارہ اس کی سماعت ہو، گو کہ اس کی فی الحال پاکستان میں کوئی نظیر نہیں ملتی ہے، لیکن بہرحال ہر طرح سے یہ لگتا ہے کہ اب بھی یہ معاملہ ختم نہیں ہوا۔ یاد رہے کہ موجودہ چیف جسٹس جناب جسٹس عمر عطا بدیال کی ریٹائرمنٹ پر آئندہ سال سپٹمبر میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے پر فائز ہوں گے۔ اس معاملے پر اور یہ معاملہ جو بظاہر یہ لگتا ہے کہ باب اب بھی بند نہیں ہوا ہے، اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم نے قانونی رائے حاصل کی ہے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں وفاقی وزیر قانون اور پاکستان کے نامور سینئر قانون دان بیرسٹر فروخ نسیم سے۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب۔ پہلے تو صرف یہ سمجھائیے گا کہ سپریم کورٹ کو کوئی ایسا معاملہ جس میں فیصلہ آ چکا ہو، نظر ثانی کا بھی فیصلہ آ چکا ہو، اس سے تو بظاہر اس کی مزید کسی پیش رفت کی تو گنجائش ختم ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی یہ کیوں لگ رہا ہے کہ اس معاملے میں یہ شاید ابھی آگے بھی بڑھے گا؟ اور دوسری جانب یہ بات سامنے آئی تھی کہ حکومت نے ایک کیوریٹیو پٹیشن دائر کی، لیکن رجسٹرار نے اس پہ اعتراضات لگا کے واپس بھیج دیا تھا۔ تو کیا جو میرا یہ خیال ہے کہ یہ معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا، کیا یہ خیال اور یہ تاثر درست ہے؟ جی کامران صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ آپ کا بالکل خیال اور تاثر بالکل درست ہے۔ پہلی صرف آپ نے بڑا ایکوریٹ، بہت اچھا آپ نے انٹرو دیا ہے، صرف اس میں ایک چیز اگر آپ اجازت دیں ایکوریٹ نہیں ہے، جو آپ نے فرمایا کہ پاکستان میں ریویو کے بعد کوئی پروسیڈنگز ہوں اس کی نظیر نہیں ہے۔ ایسا ہے کہ کم سے کم 5-6 فیصلے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، میں انڈیا کی بات نہیں کر رہا، جس میں انہوں نے دیکھیں جو نام ہے نا کیوریٹیو ریویو، اس کو آپ چھوڑیں، اس کو پاکستان میں کہا جاتا ہے سو موٹو پروسیڈنگز، جو کہ ایک انفارمیشن لے کی جاتی ہے سپریم کورٹ کے سامنے، اور سپریم کورٹ کے پاس یہ جورسڈکشن موجود ہے کہ ریویو کے بعد بھی اگر کوئی ججمنٹ ریویو میں درست نہیں ہے
تو اس کو درست وہ کر دیتی ہے اس سو موٹو کوگنیزنس لے کے. تو بیرسٹر صاحب اس کا مطلب یہ ہوا کہ لفظ کیوریٹیو ریویو نہیں ہے لیکن نظر ثانی یعنی کہ نظر ثانی دویم کی مثالیں موجود ہیں کہ جس پہ نظر ثانی کا فیصلہ آ چکا تھا لیکن اس کے باوجود سپریم کورٹ نے اس پہ ریویو کیا 184 کے 3 اور پھر 184(3) کے تحت تو پھر اس پہ نیا فیصلہ آیا. ایسے ہی کامران صاحب اور 4-5 نظیر ہیں, ایک نہیں ہے 4-5 نظیر ہیں اس کی. اچھا اب اس معاملے میں تو صرف یہ رہ گیا ہے نا کہ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان نے جو خود فیصلہ تحریر کیا ہے جو کہ ظاہر اقلیتی فیصلہ ہے اس کے اندر انہوں نے کئی شواہد اور کئی معاملات سامنے رکھے ہیں جو کہ شاید بعد میں سامنے آئے ہیں, تو اس کی بنیاد پر یہ تاثر جنم لے رہا ہے کہ یہ باب بند نہیں ہوا اور یہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے, مگر اس کے لیے ضروری اسی وقت یہ ہو سکتا ہے کہ جب چیف جسٹس آف پاکستان اس کا از خود نوٹس لیں. اچھا اب میں آپ کے سامنے رکھوں, یہ 2 فیصلے ہیں جو 4 ججز ہیں. ایک فیصلہ جسٹس بندیال کا ہے جس سے سب نے ایگری کیا, لیکن ساتھ ساتھ ایک ایڈیشنل نوٹ جو ہے جسٹس منیب اختر کا ہے جس سے بھی تمام یہ 4 کے 4 ججز نے ایگری کیا. اور اگر لیزلی ولف فلپس لنڈن اسکول آف اکنامکس کے زندہ ہوتے تو جسٹس عمر بندیال کے اس فیصلے کو کہتے کہ ایوری ورڈ از ریٹن ان گولڈ. یہ سنہری فیصلہ ہے. لیکن میں سٹارٹ کروں گا جسٹس منیب اختر کے فیصلے سے. دیکھیں جسٹس منیب اختر نے ایک میتھمیٹیکل انالیسس کی, اور بھی اس میں انالیسز ان کی, ایک میتھمیٹیکل انالیسز یہ کی کہ ایک طرف انہوں نے جو 5 لرنڈ ججز ہیں یعنی جسٹس مقبول باقر, جسٹس منظور ملک, جسٹس میاں خیل اور جسٹس امین الدین خان, ان 5 عدد جو ججز ہیں ان کا, اور جسٹس منصور علی شاہ, ان کا انہوں نے شارٹ آرڈر کی انالیسس کر کے یہ کہا کہ اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ تمام چیزیں کالعدم ہیں اور جو ایف بی آر کی رپورٹ ہے, یہ ڈاکیومنٹس ہیں, وہ کہیں استعمال نہیں کی جا سکتی. یہ تو 5 کا فیصلہ ہے. لیکن جو جسٹس یحییٰ آفریدی جو 6ٹھے لرنڈ جج ہیں اس کی انہوں نے ہجے کی شارٹ آرڈر کی, ان کا الگ شارٹ آرڈر ہے. انہوں نے صرف یہاں تک لکھا کہ یہ تمام چیزیں کالعدم ہیں. انہوں نے آگے یہ نہیں لکھا کہ یہ ایف بی آر کی رپورٹ یا جو دوسرا مٹیریل آیا ہے وہ فیوچر میں یوز نہیں کیا جا سکتا. اس پہ انہوں نے فردر ڈائریکشن نہیں دیا. تو پھر جسٹس منیب اختر نے یہ فرمایا اپنے ججمنٹ میں کہ اس کا مطلب ہے کہ 10 جج تھے تو 5 کی یہ ڈائریکشن ہے کہ اس مٹیریل کو دوبارہ یوز نہیں کیا جا سکتا ان فیوچر میں, یعنی 5 کی یہ ڈائریکشن نہیں ہے. تو یعنی یہ میجورٹی فیصلہ نہیں ہے کہ یہ جتنا ایف بی آر کا مٹیریل ہے, جتنا یہ ڈاکیومنٹس ہیں, یہ دوبارہ یوز نہیں کیا جا سکے گا. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اور اس پہ اگر یہ پوائنٹ ہے ایسا, جو کہ میرے خیال میں ہے, اس میں کوئی ابہام نظر نہیں آتا, تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ جو ریویو کا جو آرڈر ہوا ہے اس کے باوجود سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ اس تمام مٹیریل کو دوبارہ سے دیکھ سکتی ہے. اور یہی فیصلہ جسٹس منیب اختر کا ہے جس سے 4 کے 4 ججز نے ایگری کیا. تو اگر یہ انٹرپریٹیشن لی جائے تو نہ کیوریٹیو ریویو کی ضرورت ہے, نہ کسی اور نئے پٹیشن کی ضرورت ہے, اور یہ بالکل گویا آپ کی دانست میں اب یہ معاملہ, اس کا اگلا جو قدم ہو سکتا ہے یا اس کا اگلا جو فیز ہو سکتا ہے کہ یہ جو معاملات سامنے آئے ہیں جسٹس منیب اختر کے, جو ایک الگ سے نوٹ ہے اس کے حوالے سے, جسٹس عمر عطا بندیال نے جو مشاہدات دی ہیں چیف جسٹس آف پاکستان نے اس کے حوالے سے, تو یہ وہ معاملہ ہے جو کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں پہنچ سکتا ہے, جو جہاں پر یہ سب سے پہلے گیا تھا ریفرنس کی صورت میں. تو اسی کے کنٹینیویشن میں ان چیزوں کو وہاں پہ آبزرو کیا جا سکتا ہے یا اس کے لیے فریش کوئی ریفرنس دینا پڑے گا؟ دیکھیے کنٹینیوشن تو اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ ریفرنس تو ٹیکنیکل بنیاد پہ کالعدم کیا گیا. ود ڈیو رسپیکٹ میں اس سے ایگری تو نہیں کرتا, لیکن وہ مان لی جائے بات اگر, تو سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ ایف بی آر کی جو رپورٹ ہوگی اس کو ایس جے سی کے سامنے رکھا جائے گا اور ایس جے سی اپنے طور پہ اپنی دانست پہ اس کو کنسیڈر کرے.
اب جو آرٹیکل 209 ہے وہ آرٹیکل 209 آج کی تاریخ میں وہ یہ بات کرتا ہے کہ یا تو ریفرنس جو ہے وہ آ جائے یا کوئی بھی انفارمیشن دے دے یا سپریم جوڈیشل کاؤنسل اس کا سو موٹو کاگنیزنس لے. تو اب تو یہ سو موٹو کاگنیزنس کے لیے تو بالکل یہ پیرا 91 ہے جسٹس منیب اختر کا، اگر اس کو کوئی پڑھ لے تو یہ تو بڑا سہل بات ہے، بڑی آسان بات ہے کہ اس کا کاگنیزنس لے. اور اس کے بعد جیسے جسٹس بندیال نے اپنے ججمنٹ میں کہا کہ تمام مٹیریل کو کنسیڈر کرنا بڑا ضروری ہے. وہ کیا نکات ہیں خاص طور پہ جن کا جسٹس بندیال کے فیصلے میں، یعنی کہ اقلیتی فیصلے کے اندر ذکر ہے جو کہ چونکا دینے والے ہیں ایک عام پاکستانی کے لیے؟ مجھے معلوم ہے کہ حکومت کے یا FBR کی معلومات کو میں اس میں نہیں سامنے رکھ رہا، لیکن آپ کے خیال میں ابتدا میں جو چیزیں سامنے نہیں تھی جب یہ معاملہ شروع ہوا تھا، اس کی عدالتی سماعت شروع ہوئی تھی، اور یہ بعد میں جو معاملہ سامنے آیا FBR رپورٹ میں، اس میں آپ کی دانش میں وہ کیا معاملات ہیں جو چونکا دینے والے ہیں؟ دیکھیے، میں آپ سے گزارش کروں کہ جہاں تک کہ فائز عیسیٰ صاحب کا تعلق ہے تو وہ اس معاملے میں یا ادروائز جو یہ ایشو سارا چل رہا ہے وہ ایک ایڈورسری لیٹیگنٹ ہے، وہ جج صاحب نہیں ہے. ایز فار ایز میں ہوں، شہزاد اکبر ہیں، انور منصور خان ہیں، عارف الوی صاحب ہیں، عمران خان صاحب ہے، فیڈریشن آف پاکستان ہے. جو میں واقعی کافی ہمیں ایک یہ پڑھ کے بڑا اچنبھا ہوا کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے تو ہمیشہ یہ کہا کہ میرا ان پراپرٹی سے تعلق نہیں ہے، ان بینک اکاؤنٹوں سے تعلق نہیں ہے، مجھے مطلب میری اگر بیگم صاحبہ انڈیپینڈنٹ ہیں تو میرا اس سے کیا تعلق ہے. لیکن جب یہ مٹیریل سامنے آیا اور یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی، ود دا ہائیسٹ رسپیکٹ ایٹ مائی کمانڈ، اور بڑی تہذیب کے ساتھ میں گزارش کروں کہ سپریم کورٹ نے اپنے کسی آرڈر میں ان پروسیڈنگز میں اس تمام رپورٹ کو، FBR کی رپورٹ کو، اس تمام مٹیریل کو اس نے کہا کہ کوئی دیکھ نہیں سکتا اور وہ یہ واپس کر دیا. لیکن جسٹس بندیال نے اس میں یہ کہا کہ جی سپریم کورٹ کا یہ آرڈر ہمیں بائنڈ نہیں کر سکتا. یعنی جسٹس بندیال اور ان کے جو کمپینین ججز تھے انہوں نے اس کو دیکھا اور دیکھ کے اس ریکارڈ میں جو لکھا تھا سچ کا سچ وہ سامنے لکھ دیا. تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ کے پاس اپنی بیگم صاحبہ کا اس فارن کرنسی بینک اکاؤنٹ کا ان کے پاس اتھارٹی تھی، وہ چیک ایشو کر سکتے تھے، ڈپازٹ ہو سکتا تھا، انسٹرکشنز ایشو کر سکتے تھے اور تمام وہ چیزیں. اور پھر یہ بتایا کہ کس طرح اس بینک اکاؤنٹ میں بہت سے ایسے پیسے آئے گئے جو کہ کنیکٹ کرتے ہیں جسٹس عیسیٰ کو. تو یہ کہنا کہ میرا اس بینک اکاؤنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، جسٹس بندیال نے یہی لکھا ہے. اور یہی ایک بڑے اچنبے کی بات تھی. ایک تو دیکھیے یہ بات تھی نا کہ ان 3 پراپرٹیز کا کسی طرح کوئی سورس نہیں دیا گیا. ایک تو ایک پراپرٹی تھی وہ کیونکہ اسیسمنٹ آرڈر FBR کا آ گیا تو سب کو پتہ لگ گیا. یہ جو FBR کی جو رپورٹ تھی جس کے اندر تمام وہ ڈاکیومنٹس لگے ہوئے تھے، یہ جسٹس بندیال نے اپنے اس ججمنٹ میں ہجے کر کے ایک ڈاکیومنٹ بتایا اور پھر یہ بھی بتایا کہ اس سے ریلیٹیبل 3 ادر کویسچنز تھے جو پوز کیے گئے جسٹس عیسیٰ کو، اور جسٹس عیسیٰ نے یہ 3 کے 3 کویسچنز کا جواب نہیں دیا بلکہ اس کے اندر اگلے دن ایک سٹیٹمنٹ انہوں نے لکھا اور یہ بتایا کہ نہیں جی مجھے ان 3 کے 3 کویسچنز کا جواب نہیں دینا. اور یہ 3 کے 3 کویسچنز جو ہیں وہ یہی تھے جو کہ ایک نیکسس ثابت کرتے ہیں یا اس کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں بٹوین بیگم صاحبہ اینڈ جج صاحب اور ان کا جو بینک اکاؤنٹ ہے جو لنڈن پراپرٹیز ہیں. میں کوئی حتمی بات نہیں کر رہا، میں تو صرف اتنی بات کر رہا ہوں کہ اب یہ SJC کو دیکھنا ہے کہ واقعی ان کا کوئی کنیکشن ہے یا نہیں. ان کو ایکسپلینیشن دینا پڑے گا SJC کے سامنے. اگر تو دیکھیے اگر تو شفافیت ہے، ٹرانسپیرنسی ہے، اگر اس پاکستان کی جوڈیشری کو انشاءاللہ بہت آگے جانا ہے، اس شفافیت کی خاطر ان کو آنا چاہیے، ان کو اور ایکسپلین کر دیں، ایکسپلین کر کے کہہ دیں، بتا دیں کہ یہ سرکمسٹانسز تھے، بات ختم ہو جاتی ہے، جسٹیفائی کر دیں. لیکن یہ کہنا کہ میں بالکل جواب دہ نہیں ہوں، یہ کوئی بات بنتی نہیں ہے. بہت بہت شکریہ
وزیر جناب بیرسٹر فروغ نسیم ہمارے ساتھ ہے. بیرسٹر فروغ نسیم صاحب کے اپنے تاثرات، ان کی اپنی آبزرویشنز اپنی جگہ، مگر یہ بات مسلمہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اکثریتی فیصلے سے ان تمام الزامات کو مسترد کر چکی ہے. اس سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان اس ریفرنس کو بھی کالعدم قرار دی چکی ہے جو کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں دائر کیا گیا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے. گویا کہ ان کو عدالت عظمیٰ کی جانب سے اس معاملے میں مکمل وہ بری بھی ہو چکے ہیں. ان پر کوئی الزام کسی قسم کے یہ الزامات صحیح نہیں ثابت ہوئے ہیں، ان کی اہلیہ پر بھی یہ ثابت نہیں ہوئے ہیں صحیح. اور اس طرح سے یہ معاملہ عدالتی معاملہ تو بظاہر یہ لگتا تھا کہ اس کا باب کلوز ہو گیا ہے، لیکن اب جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے جو اقلیتی فیصلہ لکھا جسٹس عطا بندیال میں، اس نے نئے معاملات سامنے آئے ہیں. وزیر قانون کا کہنا ہے کہ یہ معاملہ اب سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ہونا چاہیے، وہ اس کا از خود نوٹس لے اور پھر بقول بیرسٹر فروغ نسیم کے کہ ان کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل پوچھے جج صاحب سے ان معاملات میں جو کہ تازہ ترین معاملات سامنے آئے ہیں جس کا ذکر اقلیتی فیصلے میں موجود ہے. گجلک موضوع ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. کمرشل بریک اس کے بعد ذکر کریں گے. IMF پروگرام اختتام ہفتہ بہرحال پاکستان کا بحال ہو گیا ہے، یہ اطمینان کی بات ہے. اور اب خبریں یہ ہیں کہ اسی پروگرام کے تحت پاکستان کو کچھ مزید سخت اقدامات کرنے ہیں. انکم ٹیکس میں اضافہ ہونا ہے، بجلی کی قیمتیں بڑھنی ہیں، پیٹرول کی قیمتیں بڑھنی ہیں، مہنگائی کا مزید طوفان آنا ہے. دیکھتے ہیں کہ واقعی یہ تمام باتیں واقعی پاکستان کو کرنی ہے. نہیں دوسری جانب چین کا بڑا کامیاب دورہ کیا ہے وزیر اعظم عمران خان نے. پاکستان کی جو توقعات تھیں کہ پاکستان کو $3 ارب کا ایک قرضہ دے اور پھر پاکستان کے جو بجلی کے منصوبے ہیں سی پیک کے تحت اس پہ نظر ثانی ہو، ادائیگیوں پہ نظر ثانی ہو، اس کی تو کوئی خبر نہیں آئی. مگر ان تمام سوالوں کے جواب دیں گے وزیر خزانہ جناب شوکت ترین ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. گزشتہ چند روز پاکستان کی معیشت کے حوالے سے انتہائی اہم رہے. ان پچھلے 4-5 روز کے دوران 2 بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، ایونٹس ہوئے ہیں. سب سے پہلے تو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ یعنی IMF نے پاکستان کا پروگرام دوبارہ اب بحال کر دیا ہے، ریزیوم ہو گیا ہے. پاکستان نے جو اس حوالے سے IMF کو اپنی رپورٹ دی، IMF کے بورڈ نے اس کو منظور کیا اور اس کے ساتھ ہی پاکستان کو چھٹے ریویو کے لیے $1 ارب کی لون جو ہے وہ IMF کی جانب سے جاری ہو گیا. اور اس طرح سے پاکستان کا یہ مرحلہ جو ہے عبور ہو گیا ہے. اب پاکستان کے لیے آسان ہوگا کہ انٹرنیشنل فائنینشیل مارکیٹس میں جائے اور وہاں سے پاکستان مزید اپنے لیے ریزروز کو ریز کرے. دوسری جانب اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پاکستانی روپے کی قدر میں بڑی تیزی سے بہتری آ رہی ہے اور آج بھی اس سلسلے میں بہتری نمایاں نظر آئی ہے. اور پچھلے چند مہینوں کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قدر تقریباً 3% بہتر بھی ہو چکی ہے. یقیناً معیشت کے لیے یہ ایک اطمینان کی خبر ہے. اب یہ IMF پروگرام جاری ہو گیا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ خبریں آئی ہیں کہ IMF کی کچھ شرائط پوری ہونا ابھی باقی ہیں جو کہ اس ماہ میں پوری ہوں گی اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں ٹیکسز میں اضافہ ہوگا، خاص طور پہ انکم ٹیکس میں، یعنی کہ وہ شعبہ جو کہ سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے، ایمانداری سے ٹیکس دیتا ہے، یعنی کہ تنخواہ دار طبقہ، ان کے ٹیکسز میں اضافہ ہو جائے گا اور خاطر خواہ اضافہ ہوگا. بجلی کے نرخ میں بھی اضافے کی خبریں ہیں. دوسری جانب عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھی ہیں اور یہ بھی اطلاع ہے کہ IMF پروگرام کے تحت بھی پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کرنا ہے. گویا کہ اب ہر صورت میں لازم ہے حکومت پر کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہو، یعنی کہ آئندہ آنے والے چند دنوں میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے، پاکستان میں بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے اور ساتھ ساتھ انکم ٹیکس میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے. ٹیکسز میں اضافہ، اور آپ کے علم میں ہے کہ اب سے تھوڑے دن قبل پہلے GST میں بھی اضافہ ہوا ہے. جن میں GST کب تھا اس میں GST میں اضافہ ہوا ہے جس کا اثر ہر پاکستانی دیکھ رہا ہے. مگر بہرحال یہ ابتدا ہے. دوسری اہم پیش رفت یہ ہوئی ہے وہ وزیر اعظم کا دورہ چین ہے جو کہ جس کا بڑی شدت سے انتظار تھا. یہ دورہ ہوا بھی ہے. پاکستان جو ملک میں صنعت کاری کے حوالے سے سی پیک کے ثمرات سمیٹنا چاہتا ہے اس لحاظ سے بڑا معاون دورہ رہا ہے. چین کی بڑی بڑی کمپنیز نے پاکستان کے وزیر اعظم سے، پاکستان کے وفد سے جو کہ پاکستانی کا معاشی وفد بھی ساتھ تھا، انہوں نے کمٹمنٹس کی ہیں، سالڈ کمٹمنٹس آئی ہیں. پاکستان میں سرمایہ کاری ہو، صنعت کاری ہو، اس کے لیے بڑے وسیع اور سالڈ قسم کے جو معاملات ہیں وہ طے ہوئے ہیں. مگر دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان اس سلسلے میں جو سہولتیں فراہم کرنا ہے، جو انفراسٹرکچر فراہم کرنا ہے، کیا وہ تیار ہے یا نہیں. اور اگر پاکستان یہ تیار کر سکتا ہے تو یقیناً یہ سی پیک کے حوالے سے جس گیم چینجر کے ہم منتظر تھے وہ آنے والا ہے. ان دونوں موضوعات پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے. چین میں وزیر اعظم کی معاونت کر رہے تھے وزیر خزانہ پاکستان جناب شوکت ترین. اس سے پہلے
IMF کے پروگرام کے لیے شوکت ترین صاحب نے پچھلے کئی مہینے بڑی کوشش کی، جس کے نتیجے میں بہرحال یہ پروگرام اب ہو گیا ہے۔ دونوں معاملات میں بات کریں گے۔ وزیر خزانہ جناب شوکت ترین سے بہت بہت شکریہ ترین صاحب۔ پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ یقیناً سکون اور اطمینان کی بات ہے کہ بہرحال IMF پروگرام ہو گیا ہے، اور ایک اس کے نتیجے میں سب سے پہلے تو ہمارے روپے کی قدر بھی بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے، مگر ساتھ ساتھ یہ خبریں آئی ہیں کہ جو کچھ ہم نے کیا وہ کافی نہیں تھا۔ اب آئندہ آنے والے چند دنوں میں ہم نے ٹیکس سلیبس میں اضافہ کرنا ہے، ان کو کم کرنا ہے، اور دوسری جانب بجلی کی قیمتیں بڑھنی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بھی اضافہ کرنا ہے۔ لوگ کچھ گھبرا سے گئے ہیں۔ گھبرانے کی تو ضرورت نہیں ہے، گھبرانا تو اس وقت چاہیے تھا جب کہ جو انہوں نے 700 ارب روپے کے ٹیکس کہے تھے اور 5 روپے کی کہا تھا بجلی انکریز کر دیں گے، تو اس وقت ہم لوگ نہیں گھبرائے، تو اب کیوں گھبرا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ جو ہے نا یہ فیزڈ ہے، یہ جو IMF پروگرام ہے اس کو انہوں نے پہلے پرائر ایکشن جو ہمیں دیے تھے وہ ہم نے پورے کیے ہیں۔ اب وہ پھر انہوں نے کہا ہے کہ آپ اس کو ریشنلائز کریں ٹیکسز کو، تو وہ تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہمارا جو اس وقت ریونیو ہم لوگ جو کلیکٹ کر رہے ہیں وہ بہت اچھا کر رہے ہیں۔ اس کے بیچ میں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی ٹیکس سلیبس کو اگر آپ ریشنلائز کریں، تو ریشنلائزیشن کا مطلب یہ نہیں کہ ٹیکس بڑھ جائیں گے۔ ریشنلائزیشن کا یہ بھی مقصد ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو اگر فلیٹن کر دیں تو ٹیکس کم بھی ہو سکتے ہیں سلیبس میں۔ اور دوسری چیز ان کی ظاہر ہے وہ اس پہ زور دے رہے ہیں کہ جو ہمارا پروویڈنٹ فنڈ کے اوپر جو ایگزمپشنز ہم نے دی ہوئی ہیں وہ اس کو ہم وہاں سے فیز آؤٹ کریں، اور اس کی وجہ سے یہ ظاہر یہ تاثر پیش آ رہا ہے کہ ہم شاید انکم ٹیکس پہ کوئی بہت زیادہ ہی بوجھ آ جائے گا۔ وہ ایسی بات نہیں ہے۔ جو پروویڈنٹ فنڈ کے اوپر جو ایگزمپشنز ہیں انکم ٹیکس پہ وہ ہم دیکھیں گے، کیونکہ دیکھیں ہم جو ہمارا جو غریب یا چھوٹا ہمارا سیلریڈ جس کو کہتے ہیں لو سیلریڈ طبقہ ہے، اس کے لیے تو یہ سیفٹی نیٹ ہے، تو وہ اس کو ہم کیسے نکال سکتے ہیں؟ ہم نے پہلے نہیں نکالا تو ابھی ٹھیک ہے، وہ ہمیں ضرور کہیں گے، ہم اس پہ نیگوشیٹ کریں گے۔ تو ہمارا جو اس وقت اس پہ جو ہمارا جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ ہم براڈن کریں ٹیکس بیس کو۔ 2 ملین ٹیکس پیئرز کے ساتھ تو کام نہیں چلے گا نا، 3 ملین ہیں، 1 ملین تو صرف ویسے ہی وہ خانہ پوری کرتے ہیں۔ ہم اس کو لے کے جانا چاہتے ہیں 8 سے 10 ملین ٹیکس پیئر کی لسٹ میں، کیونکہ ہمارے پاس ڈیٹا آ گیا ہے، اور وہ جب وہ ہوگا تو جب وہ امپلیمنٹ ہوگا تو براڈننگ کے بعد ہمارے پاس اس مد میں کافی ٹیکس آئے گا، انکم ٹیکس کے بارے میں کے مد میں بھی آئے گا، اور پھر ہم جو GST جو ہے سیلز ٹیکس کو ہم ڈیپن کر رہے ہیں یہ پاس مشینوں کے تھرو، اور ہم جو اس میں سپلائی چین کے تھرو اور ٹریک اینڈ ٹریس کے تھرو اور سنگل ونڈو کے تھرو ہم کسٹمز کو کر رہے ہیں، تو ان سے بہت فرق پڑے گا، اور یہ چیزیں جو ہیں ہم اس پہ کافی دیر سے اب کام کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اب امپلیمنٹیشن سٹیج پہ ہوں گی، تو گھبرانے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ ترین صاحب گھبرانے کی ضرورت نہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ فرمائیے گا کہ اب جب پھر ایک بار آپ نے جیسے فرمایا کہ 3 ملین نام کے ہیں، 2 ملین ٹیکس پیئر ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی ہمارے پاکستان میں کرنسی ان سرکولیشن جو ہے وہ 7 ٹریلین سے زیادہ کراس کر گئی ہے۔ گویا کہ اتنا بڑا طبقہ، اتنے لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ ٹیکس نیٹ سے باہر، یا ان کا کاروبار ٹیکس نیٹ سے باہر ہے، وہ اس کو بالکل ایک فری فار آل والی سچویشن ہے۔ 7 کھرب روپے کیش ان سرکولیشن ہمارا ہے۔ اگر یہ ہم اس میں سے آدھا بھی قابو میں لائیں تو بیچارے جو لوگ ٹیکس دینے والے ہیں اب تک ان کا بوجھ کچھ ہلکا ہوگا، اور IMF سے زیادہ پاکستان کی معیشت کی پیاس بجھے گی۔ دیکھیں جی، جب آپ جس کو کہتے ہیں وین یو کین گیٹ اوے ود اٹ، تو لوگ یہ کام کرتے ہیں، وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں آتے، کیش میں ڈیل کرتے ہیں۔ لیکن میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملینز آف ٹیکس پیئرز کا ڈیٹا آ گیا ہمارے پاس، اور ہم بڑے پیار سے ان کو کہیں گے کہ یہ آپ کا ٹیکس کا ڈیٹا ہے، آپ کی یہ انکم ہے اور یہ اتنا آپ کا ٹیکس ہے، آپ ہمیں ٹیکس دے دیں۔ اور جب وہ ایک دفعہ ٹیکس کمپلائنٹ ہو جائیں گے یا ٹیکس پیئر بن جائیں گے تو وہ پھر یہ کیش کو بھی وہ ڈپازٹ میں رکھیں گے یا بینکوں میں لے کے آئیں گے، تو ترین صاحب یہ کب ان سے پوچھیں گے؟ آپ جس دن سے تشریف لائیں آپ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں، اس سے پہلے ڈاکٹر حفیظ شیخ بھی مسلسل کہہ رہے تھے، وقار مسعود کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس ٹیکس ڈیٹا آ گیا اس پروگرام میں، تو وہ کب ان کو سرو کب ہوگا، کب ان کو اس کا حساب دینا پڑے گا، وہ دن کب آئیں گے؟ دیکھیں قباحتیں بہت ہوتی ہیں ٹیکس کے بیچ میں، آپ کے لاز ایسے ہیں جس کے بیچ میں ہم لوگوں نے جب اس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ہم نے استعمال کر کے
یہ اکٹھا کرنا تھا، کیونکہ ٹیکس رے ہمارا ایک سسٹم ہے جو کہ آپ کے ٹیلی فون بلز، آپ کا بینک کا اکاؤنٹ، آپ کی ٹریول وغیرہ کو اکٹھا کرتا ہے. لیکن اس کے بعد آگے یہ ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ اس کو کس طریقے سے ہم نے انکم میں کنورٹ کرنا ہے. تو وہ جو تھا وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا تھا جب تک ایگزسٹنگ ڈیٹا کے ساتھ ہم ٹیکس جو اپنا آرٹیفیشل انٹیلیجنس استعمال نہ کریں. تو اس پہ قانون بنانے میں بھی ٹائم لگا اور اس کا یہ انالیسس کرنے میں بھی ٹائم لگا. اب پوری تیاری ہے، آپ دیکھیں گے اگلے چند ہفتوں میں ہی یہ سامنے آپ کے آ جائے گا انشاءاللہ، اور ہم اس کو رول کر دیں گے. اور دوسرا جو ہے یہ باقی بھی جو میں نے آپ کو کہا جس طریقے سے پاس مشینز ہیں، اب ہائیسٹ پاس مشینز جو ہیں پچھلے مہینے میں لگی ہیں. لیکن مور امپورٹنٹلی میں یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ چھوٹا ہمارا جو ریٹیلر ہے نا اس پہ ہم اس وقت بوجھ نہ ڈالیں. ہم ادھر جائیں جو بڑے بڑے ریٹیلرز ہیں جو نیٹ سے باہر ہیں، جو نیٹ میں ہیں بھی صحیح تو اور وہ انڈر ڈکلیئر کروا رہے ہیں، ان کے پاس جائیں گے ہم. پھر سپلائی چین جو مینوفیکچرر سے لے کے ڈیلر اور پھر ہول سیلر، یہاں کو تقریباً 15 سے 16 ٹریلین کی سیل پڑی ہوئی ہے، اس کو ہم نے ٹیپ کرنا ہے اور وہ ہم انشاءاللہ چند ہفتوں میں پہنچ جائیں گے. یہ فرمائیے گا ٹائم تو لگا ہے اس پہ، لیکن ہم جو طریقہ کار کر رہے ہیں وہ بڑا سالڈ کر رہے ہیں تاکہ یہ ہے کہ آئندہ یہ 1-2 سال کے بیچ میں ہم جو ابھی 11.5% ٹیکس ٹو جی ڈی پی پہنچیں گے وہ ہم اس کو 14-15 پہ لے کے جائیں. یہ بتائیے گا کہ ویسے تو اب ہم نے پرائر ایکشن سارے پورے کیے، جس کے بعد IMF کے بورڈ نے پروگرام اب منظور ہو گیا، اب کام شروع ہو گیا. لیکن یہ جو باتیں آ رہی ہیں کہ نہیں ابھی ہم نے فوری طور پہ بجلی کی قیمتیں بھی بڑھانی ہیں، آبویسلی انٹرنیشنل مارکیٹ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بھی بڑھانی ہیں، اس سے لوگوں کی مصیبت میں تو اضافہ ہوگا ناظرین صاحب. دیکھیں جی 2 چیزیں آپ بات کر رہے ہیں. ایک تو بجلی کی قیمتیں بڑھانی ہیں، کوئی آتی لمبی چوڑی نہیں بڑھیں گی، یہ میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں. اگر ہوا تو بہت تھوڑا انکریز ہوگا. دیکھیں ہم 1 روپیہ اور 65 پیسے پچھلی دفعہ کر چکے ہیں، ابھی چند ہی پیسے اور ہوں گے. تو یہ تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں. جہاں تک پیٹرول کی پرائس ہے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. آج دیکھیں نا وہ جو برینٹ ہے وہ 92-93 پہ چلا گیا. تو وہ جب وہ آئے گا تو وہ تو ابھی تک جو ہم کرتے رہے ہیں. کامران بھائی اس وقت میں 22 ارب روپے کی جو ہے سبسڈی دے رہا ہوں صرف پیٹرول پہ اور ڈیزل پہ، کیونکہ میں 17% جو میرا سیلز ٹیکس اس پہ تھا اس کو سارا میں نے اڑا دیا. اور کچھ تو میں نے اس دفعہ پی ڈی ایل کو بھی پچھلے ہفتے میں نے اس کو کم کیا تھا. تو وہ تو ہمیں جو ہے کاسٹ اگر آئے گی بڑھے گی تو وہ تو پاس آن کرنی پڑے گی. ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ پیٹرول پرائسز جو ہیں جو کہ ہمارے خیال میں بڑھ رہی ہیں کیونکہ ٹینشن ہے یوکرین میں، اور اس کی وجہ سے یہ ذرا تھوڑی سی ایک قسم سے ٹینشن بڑھی ہوئی ہے. ایک سائیکل تو ہے ہی کموڈیٹی کا، لیکن یہ یوکرین نے بھی اس کو ایک قسم سے بڑھاوا دیا. اچھا یہ فرمائیے گا کہ لیکن یہ جو ہے اس کی تو جو آئے گی وہ پاس تھرو ہوگی، کیونکہ ہمارے پاس اور گنجائش نہیں رہے گی. آبویسلی جب دنیا میں پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو امریکہ میں بھی بڑھتی ہیں، برطانیہ میں بھی بڑھتی ہیں، پاکستان میں بھی بڑھنی پڑیں گی، کیا کرے. لیکن یہ بتائیے گا کہ جو IMF کی جانب سے یہ دوسری چیزیں آئی ہیں، مثال کے طور پہ سینٹرل بینک کا جو ایکسپوجر ہے خاص طور پہ جو کہ اسٹیمولس دیا گیا تھا ان معاملات میں، ریٹس کے معاملات میں، پھر جو ہاؤس فائنینس وغیرہ کا ہم نے سلسلہ رکھا تھا، ERF وغیرہ میں، یہ جو اسپیکٹرم ہے یہ کتنا امپیکٹ کرے گا ہماری گروتھ کو اور جو اس وقت ایکٹیویٹی ہے اس کو؟ انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ جو ہے ڈیولپمنٹ فائنینشیل انسٹیٹیوشن ٹائپ کوئی بنائیں اور اس کے تھرو یہ جو آپ نے یہ جو جس قسم کے مراد دینے کی کوشش کریں وہ دیں. اور اس کا مطلب ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ اسٹیٹ بینک میں سے جو ERF وغیرہ ہو رہا ہے یا باقی چیزیں جو ہیں جس میں انسینٹیوز ہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ان کو نکال دیں، وہ کہہ رہے ہیں ضرور دیں، لیکن آپ ایک DFI بنائیں اس کے تھرو یہ دے دیں. ابھی بھی تو ہم ہی سبسڈائز کر رہے ہیں نا یہ سارا کچھ جی، کیونکہ جو اسٹیٹ بینک کا جو پروفٹ کم ہوتا ہے تو وہ تو اس حکومت کی جیب سے جا رہا ہے نا. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں یار تم ایک DFI بنا دو، اس کے تھرو جو مرضی کر لو.
اور لیکن یہ ہے کہ آپ کو اس میں اس ڈی ایف آئی میں پھر بیٹھ کے یہ دیکھنا پڑے گا, ریشنلائز کرنا پڑے گا کیا چیز, کیا جو مراد جو دے رہے ہیں وہ صحیح اس کی بیچ میں آپ کو اس کا ایک قسم کا افیکٹ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. تو وہ بالکل ٹھیک ہے, دیٹس ریشنل تھنکنگ. شوکت علی صاحب, ایک بریک لینا ہے, جس کے بعد ہم وزیر خزانہ سے پوچھنا ہے چین کے دورے کے حوالے سے, اور اس حوالے سے کئی تیکھے بہت ہی نازک سوالات ہیں جن کے جوابات اس دورے میں کم از کم ہمیں نہیں ملے ہیں. ان سوالوں کے جواب ہم حاصل کریں گے شوکت ترین صاحب سے چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. وزیر خزانہ جناب شوکت ترین ہمارے ساتھ موجود ہیں. وقفے سے قبل IMF پروگرام کے حوالے سے پاکستانیوں کے لیے جو مصیبتیں یا تکلیفیں یا مہنگائی آنے والی ہے اس پر وہ سیر حاصل گفتگو کر رہے تھے. اب ہم سے بات کریں گے چین کے دورے کے حوالے سے. چین کا دورہ بھی ہوا ہے, کچھ اچھی خبریں بھی آئی ہیں, مگر کچھ ایسے معاملات ہیں جن کا بالکل ذکر نہیں ہوا. انہی سے منسلک کے کچھ تیکھے اور امپورٹنٹ اور نازک سوالات ہمیں پوچھنے شوکت ترین صاحب سے. بہت بہت شکریہ شوکت ترین صاحب. گزشتہ دنوں میں ہوا چین کا دورہ, آپ وزیر اعظم کے ساتھ ساتھ تھے, معاونت میں اہم تھے. یہ بتائیے گا کہ بہت بڑی ہم نے خبریں سنی ہیں کہ جو ری لوکیشن ہم چاہتے ہیں, صنعت کاری چاہتے ہیں, سی پیک کے تحت جو چینی کمپنیز یہاں پہ انویسٹ کریں, اس پہ بڑی اچھی خبریں سننے میں آئی ہیں. اب یہ ساری چیزیں تو ہم نے ان سے منوا بھی لی, بات بھی کر لی, لیکن جو یہاں پہ یہ صنعتیں قائم کرنے کے لیے انفراسٹرکچر چاہیے, پانی چاہیے, بجلی چاہیے, گیس چاہیے, سڑکیں چاہیے, یہ پورا نظام چاہیے, یہ کب ہم تیار کریں گے کہ یہ لگے آ کے؟ کیونکہ ابھی تو یہ ساری چیزیں پیپر پر ہیں. چاہے راشاکئی کا معاملہ ہو, ہمارا جو دھابے جی ہے یہ تو ابھی شروع بھی نہیں ہوا ہے. تو یہ کہاں آ کے صنعتیں لگیں گی, اور کہاں وہ انفراسٹرکچر ہے جہاں پر جو کہ معاونت کرے ان صنعتوں کی, چاہے وہ گوادر ہو, چاہے راشاکئی ہو, چاہے دھابے جی ہو. یہ تو ابھی کہیں گراؤنڈ پہ تو کچھ نہیں ہے اتنا خاص. دیکھیے جی, پہلے تو میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے $28 بلین جو لگا اس میں تو پاور سیکٹر زیادہ کنزیوم کر گیا. اس کے بعد سڑکیں بنی, کنیکٹیوٹی ہوئی, اور دوسرا یہ SEZs جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ جو SEZs آپ بات کریں وہ اسٹیبلش ہوئے. لیکن اس کے اوپر ابھی یہ ہے کہ پرائم منسٹر ہر ہفتے میٹنگ لے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اٹانومس ہونے چاہیے. فیصل آباد ہوگا, دھابے جی ہو یا راشاکئی ہو یا کوئی اور ہو, ہمارے پاس تو 27 کا ڈیزائن ہے. ہم نے اس وقت جا کے ان کو کہا کہ آپ نے ہمیں پیسے دیے ہیں تاکہ یہ ہم لوگوں نے یہ جو ایک قسم سے جو اسپیشل اکنامک زونز بنا لیے ہیں, اب آپ ہمیں ہیلپ کریں. ہم نے 3-4 ان کو اسٹریٹجک جو چیزیں کہی ہیں وہ یہ کہی ہے کہ ایک تو ہماری انڈسٹریلائزیشن کریں, آپ آئیں, آپ ادھر انڈسٹری لگائیں. دوسری ہم نے کہا کہ آپ نے ہمیں ایگریکلچر میں ہیلپ کرنا ہے, کیونکہ ایگریکلچر ہماری ایک قسم سے پوری قوم کے لیے اٹس اے بیک بون. تیسرا ہم نے کہا آپ ہمیں IT میں ہیلپ کریں. چوتھا ہم نے ان کو یہ کہا ہے کہ ٹریڈ جو ہے وہ اس میں آپ ہماری ہیلپ کریں کیونکہ امبیلنس ہے. تو یہ تو اسٹریٹجک انویلپ کیا. جو پھر اس کے بعد ہم نے 2 دن لگائے, پرائم منسٹر نے کوئی 20 بڑے بڑے گروپس کے ساتھ وہ ملے, بلینز آف ڈالرز کے پروجیکٹس تھے جن کی ڈسکشن ہوئی, اور انہوں نے یہ بالکل انتھوزیاسٹکلی پرائم منسٹر کو کہا کہ ہم آگے یہ لگانا چاہتے ہیں, آپ ہمیں ہیلپ کیجیے گا. اور اس کا ہم نے طریقہ کار ایک بنا دیا ہے جس کے بیچ میں ایوری ویک ہم لوگ اس چیز کے اوپر وہ بیٹھیں گے اور اس کے اوپر ہم توجہ دیں گے اور انویسٹرز کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے. تو وہ 20 جو گروپس تھے, اچھا اس میں گورنمنٹ کی بھی کئی 2 ایجنسیاں تھیں, NDRC وغیرہ کافی ہم لوگ سے وہ ایک قسم سے ذرا چپ تھے کیونکہ ہماری IPPs کے ساتھ کوئی ہم لوگوں نے کوئی اچھا مطلب کوئی تھوڑی سی ہکپس تھیں, اور سائناشور وہ سارے ہم نے ہکپس جانے سے پہلے دور کی اور وہ اس پہ بڑے خوش تھے. تو اوور آل یہ ایک بہت کامیاب دورہ اس لیے بھی ہے کہ جو پریمیئر لیگ, اگر مجھے 1 منٹ اور دے دیں جی پلیز, 1 منٹ دے دیں اور 1 منٹ اور دے دیں. پریمیئر لیگ کے ساتھ جو ہم نے ڈسکشنز کی وہ ڈیٹیل تھیں, اور کئی ایسی چیزیں ہم نے ان کو کہیں جو کہ مطلب جس میں فائنینشیل بھی ہیں, انویسٹمنٹ بھی ہے, لیکن جو پھر اور وہ بھی پازیٹیو تھی. لیکن جو پریزیڈنٹ شی کے ساتھ پرائم منسٹر کی جو ہوئی جس میں میں بھی موجود تھا, ہم نے کبھی پریزیڈنٹ شی کو اتنا انتھوزیاسٹک, اتنا کمیٹڈ نہیں دیکھا جتنا اس دفعہ دیکھا. تو اوور آل جو تھا ایک بہت ہی اچھا دورہ تھا. یہ فرمائیے گا کہ اس دورے کا ایک سب سے بہت اہم جس کو جو سب سے بڑا انتظار تھا وہ بات کرنی تھی ہم نے, جو ہمارے پاس پاور سیکٹر میں چائنیز انویسٹمنٹ ہے, جو کہ چائنیز ڈیٹ ہے ہمارے پاور پروجیکٹس پہ,
اور یقیناً جو کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ اب اس کو اسٹیگر کریں کسی صورت سے. 10 سال کا ڈیٹ ہم نہیں کر سکتے, اس کو 20-25 سال پہ لے کے جائیں. پھر ہمیں جو پیمنٹس کرنی ہے کیپیسٹی پیمنٹس, وہ بھی ہم نہیں کر سکتے, جو کہ ہماری معیشت کے گلے کی ہڈی ہے ایک اور بہت ہی کرٹیکل معاملہ ہے. اور اس میں ہمارے لیے میک اور بریک پروپوزیشن ہے, اور اس میں چائنیز ریویو, چائنیز سمپتھی, چائنیز انڈرسٹینڈنگ کی ہمیں ضرورت تھی. اس کا کیا جواب ملا؟ نہیں, جواب تو ایسی کوئی بات نہیں. وہ دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے چائنیز جو ہیں وہ ظاہر ہے ہم ان کے ساتھ ان کے جو کانٹریکٹس ہیں اس کو ہم ری نیگوشیٹ نہیں کریں گے, کیونکہ وہ آبویسلی وہ انہوں نے ہمیں پہلے بھی کیا کہا ہے, اور ہم نے جانے سے پہلے ان کے جو ریسیویبلس تھے ہم نے ان میں سے ایک بہت بڑی پیمنٹ کر دی ہے, اور ہم نے ان کو کہا ہے کہ ہم ان کو ویل برنگ دم کرنٹ پریٹی کوئکلی. اس کے بعد انہوں نے کوئی ریوالونگ اکاؤنٹ تھا وہ بھی ہم نے کھول دیا ہے. تو اس قسم کی جو چیزیں اریٹنٹس ہم نے ریموو کر دی ہیں. باقی جو ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہمیں جو دقتیں ہوں گی, دیکھیں دیر آر مینی ویز ٹو اسکن دا کیٹ, اور اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم انہی کے یہ کانٹریکٹس کو ایک قسم سے ری نیگوشیٹ کریں. وہ ان کا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کانٹریکٹس آپ نے کیے ہیں تو اس کو آپ ری نیگوشیٹ اس طرح نہیں کر سکتے. لیکن ہم نے ان چائنیز سے ویسے کہا ہے کہ ہمیں آپ اگلے چند سالوں کے لیے ہمیں جو ہے فسکل اور بیلنس آف پیمنٹ میں ہمیں ہیلپ کی ضرورت ہوگی تو آپ ہمیں ہیلپ کر دیں, اور وہ ڈیفینیٹلی کرنے کو تیار ہیں. میں آپ کا جواب اس طرح دوں گا کہ ہماری جو مشکلیں ہیں ان کو وہ حل کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں. گویا کہ جو ہمارا $4 بلین کا ہم ایک فریش لون ہم سیکھ کر رہے تھے, اس کا پازیٹیو جواب دیا ہے انہوں نے؟ نہیں, دیکھیں جی ہم جو $4 بلین کی تو بات ہی نہیں ہے. ہم نے تو کبھی کوئی 3 بلین کہہ رہا ہے, کبھی کوئی 4 بلین کہہ رہا ہے, کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. ہم نے جو ان سے کہا ہے وہ کمپریہنسو ہم نے فائنینشیل جو مدد مانگی ہے, اور وہ ایک صرف کسی لون کے اوپر منحصر نہیں ہے, اس میں کافی ایلیمنٹس ہیں. اور انشاءاللہ دیکھیں بیٹھ کے ابھی ان کو ہم کہہ کے آئے ہیں, انہوں نے بالکل پازیٹیولی کہا ہے کہ بالکل ہم وی ول لک ایٹ ایچ اینڈ ایوری تھنگ, اور آپ کو ہم انشاءاللہ مثبت جواب دیں گے. وہ آپ دیکھیں گے وہ $3-4 بلین نہیں ہے, وہ انشاءاللہ آپ وہ سبسٹینشیل ہوگا. تو طریق صاحب یہ جو ہمارا اس وقت کویگمائر ہے وہ تو ہمارا انرجی کا کویگمائر ہے نا. ہمارے 2500 ارب روپے کے جو ہیں وہ سرکولر ڈیٹ ہو چکے ہیں. اس کا ایک بڑا پورشن جو ہے یہ ہم چائنیز جو پروجیکٹس ہیں, پاور پروجیکٹس, اس میں 25% کا IRR ہے جو کہ ہم دے رہے ہیں, 25% ڈالرائز ریٹرن دے رہے ہیں. پھر یہ ڈیٹ پیمنٹس ہم نے کرنی ہے 10 سال کے اندر, یہ پورا کرنا ہے. اس کا فوری حل نہیں ہوتا, اس کا حل نہیں ہوتا. جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ اس کو ریویو کرنے کے لیے, اس پہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو یہ تو کافی بڑا ایک اسٹمبلنگ بلاک بھی ہے, اور ہمارے لیے خود ایک بہت بڑی پریشانی کی بات ہے. نہیں, میرے خیال میں کامران بھائی ایسی ایشو نہیں ہے. پہلے سرکولر ڈیٹ جو ہے ان کے ہوتے ہوئے سرکولر ڈیٹ اس دفعہ آپ سٹاک دیکھیں گے کم ہوگا. ہم نے بیسیکلی انوویٹو طریقے ہم نے وہ استعمال کر رہے ہیں. دوسرا میں یہ کہہ ہی نہیں رہا ہوں کہ جی وہ ہمیں ہیلپ کرنے کو تیار نہیں ہے. دیکھیں ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہے. ہم باقی لوگوں کے ساتھ IPPs کے ساتھ ایک طریقے سے ہم نے ڈیل کیا, ان کے ساتھ کسی اور طریقے سے ڈیل کریں گے. تو ہم نے اس سرکولر ڈیٹ کو نیچے لے کے آنا ہے, اور انشاءاللہ لے کے آئیں گے. اور باقی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ایک وہ گلے کا توق ہے, تو گلے کا توق تھا, اور گلے کا اس لیے بھی ہے کہ ایڈیشنل کیپیسٹی بھی آ رہی ہے. لیکن ہم نے بیسیکلی اس وقت جو اقدامات کیے ہیں اس کے سے ابھی ہمارا جو ہے سرکولر ڈیٹ ایک تو بڑھے گا نہیں, اور دوسرا وہ اب کم بھی ہونا شروع ہو جائے گا. کیونکہ یہ اسٹریٹجک معاملات ہے نا. ہم نے تو اپنے سارے ایگز جو ہیں وہ اس وقت چائنیز باسکٹ پہ ہے, ہم پوری طرح سے ان کے شریک ہیں. لیکن جب ہم فائنینشیل مسئلے میں پھنستے ہیں, مصیبتوں میں پھنستے ہیں, تو ہم ویسٹرن ملٹی لیٹرل ایجنسیز کے پاس جاتے ہیں. جیسے کہ جس دن آپ چائنا جا رہے تھے اس دن ہم IMF کے ساتھ پروگرام شروع کر رہے تھے, تو بالکل پولز اپارٹ سچویشن ہے. تو کوئی آپ کو اس میں کوئی سمپتھی نظر آئی, کوئی ایمپتھی نظر آئی چائنیز لیڈرشپ میں کہ ہم ہیں تو ان کے الائز اور ان کے ساتھ تصور کیے جا رہے ہیں بریکٹ, لیکن فائنینشیل ایڈز کے لیے ہم وہاں جا رہے ہیں, اور پھر ہمارا سب سے بڑا ایکسپورٹس جو ہیں وہ امریکہ ہو رہی ہیں, چائنا میں تو نہیں ہو رہی ہیں. تو اور ہمیں اگر ضرورت پڑی ویکسین کی بھی تو سب سے زیادہ فری ویکسینز تو ہمیں US نے دی, چائنا نے تو شاید 90 لاکھ ویکسین فری دی, باقی تو ہمیں خریدنی پڑی. تو وہ ایمپتھی, وہ سمپتھی چائنا میں نظر آئی آپ کو؟
دیکھیں جی، چائنیز نے ایٹ دی لیول آف پریزیڈنٹ شی اینڈ پریمیئر لی نے کہا کہ آپ نے جو اسٹرکچرل ریفارمز کیے ہیں اکانومی، آپ کی اکانومی ابھی اس وقت ٹرن اراؤنڈ کر گئی ہے اور ہم اس کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے سی پیک 1 جو ہے اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ سی پیک 2 جو ہونا چاہیے وہ آپ کی اور مدد کرے اور اکنامکلی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور آپ کی معیشت کو مضبوط سے مضبوط تر کریں گے، کیونکہ آپ اور ہم جو ہیں وہ آئرن فرینڈز ہیں. تو آپ کی بات کو میں اس چیز سے جواب دوں گا کہ انہوں نے بالکل کمٹمنٹ دیا ہے کہ اکنامکلی جو ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے. تھینک یو سو مچ سر، بہت بہت شکریہ جناب شوکت ترین، وفاقی وزیر خزانہ. چین کا دورہ، اس کے حوالے سے تیکھے سوالات، تو ان کے جوابات بھی دے رہے تھے، اور IMF کے پروگرام کے حوالے سے ان کا کہنا یہ ہے کہ کوئی بڑے ٹیکسز، انکم ٹیکس نہیں لگنے والا، بجلی کی قیمتوں میں بھی کوئی بڑا اضافہ ہونے نہیں والا، لیکن پیٹرول کی قیمتیں اگر عالمی منڈی میں بڑھیں گی تو پاکستان کیا دنیا کے ہر ملک کو قیمتیں بڑھانی پڑتی ہیں، پاکستان میں بھی قیمتیں بڑھیں گی. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر. دنیا خبر کی دنیا